बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह व तबारक व ताला के पाक नाम से, जो हम सब की जानों का खालिक और मालिक है, मुहाफिज है और दिलों के अंदर छुपे हुए ख्यालात से बखूबी वाकिफ है, और जिसके हुजूर हम सब ने मरने के बाद अपने अपने हिसाब किताब देने हैं, जो सजा और जजा देने पर कादिर है। नाज़रीन, किसी भी मुआशरे में उस वक्त तरक्की का अंसर कम होना शुरू हो जाता है जब वो मुआशरा करप्शन का शिकार हो जाए। कोई भी मुआशरा उस वक्त अपनी कुव्वत, अपनी ताकत खोना शुरू कर देता है जब उस मुआशरे को करप्शन का दीमक लग जाए। लेकिन इन तमाम बातों से भी ज्यादा खतरनाक और तबाहकुन बात यह होती है कि जब मुआशरे में मौजूद करप्ट अनासर अपनी करप्शन को कानूनी रंग देने लगे, जब रिश्वत का दौर दौरा आम हो जाए और रिश्वत देने वाले सरेआम ऐलान करते फिरते और दंदनाते नजर आए और रिश्वत आम हो जाए और रिश्वत लेने वाले अपना सर उठाकर फख्र से, इंतहाई दलेरी से, किसी खौफ के बगैर इंतहाई डटाई के साथ रिश्वत लेने और देने की रसीदें भी जारी करें। ऐसे काम करने वाले लोग उस मुआशरे का क्या नुकसान कर रहे हैं और इस मुआशरे की रगों में रिश्वत का ये जहर फैलाने वाले इस मुआशरे की क्या खिदमत कर रहे हैं। नाज़रीन, मुआशरे उस वक्त तक जिंदा रहते हैं जब तक उस मुआशरे में बुराई के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले मौजूद रहते हैं, जो करप्शन का हिस्सा बनने की बजाय करप्शन के खिलाफ डट जाते हैं और अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक करप्शन के खिलाफ आवाज बुलंद करते हैं। हम सलाम पेश करते हैं ऐसे दलेर अशखास को जो कि उन करप्ट अनासर की बजाय उनके खिलाफ करप्शन के लिए आवाज बुलंद करते हैं और उनकी तकलीफों और मुसाइब को बर्दाश्त करते हैं, लेकिन झुकते और बिकते नहीं। हम ये दुआ भी करते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला इन करप्ट अनासर को हिदायत अता फरमाए। नाज़रीन, करप्शन के खिलाफ उठने वाली आवाजों में से एक आवाज हमारे प्रोग्राम बेनकाब सबूत के साथ विद AK भट्ट की भी है। हम ये कोशिश करेंगे कि करप्शन के खिलाफ हमारी ये आवाज हमारे हुक्मरानों, हमारे इदारों और हर उस शख्स और हर इदारे तक इस तरह पहुंच सके कि असरात इस सोसाइटी और इस मुआशरे पर मुरतब हो सके, और हम कोशिश करेंगे कि हमारी अवाम तक हमारी आवाज बिला खौफ के पहुंचे। प्रोग्राम बेनकाब सबूत के साथ विद AK भट्ट की टीम अपने प्रोग्राम में करप्शन के सबूत, करप्शन करने वाले अशखास के मकरू चेहरे और उनके जुल्मों का शिकार अशखास को भी दिखाएं, ताकि मजीद लोग इस अनासर के जुल्मों सितम और बर्बरियत से बच सकें। हमारे प्यारे मुल्क के वो तमाम इदारे जो ऐसे अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं कर सके और उनके पास कोई सबूत नहीं है, उनको हम सबूत भी फराहम करेंगे। नाज़रीन, करप्शन और करप्ट अनासर के खिलाफ बेनकाब सबूत के साथ विद AK भट्ट लेकर जवाद शमसी हाजिर खिदमत। हमारे आज के प्रोग्राम में नाज़रीन हम आपके सामने खुलासा करेंगे एक इतनी बड़ी करप्शन का, और उसमें मेरे साथ जो शख्सियत जिसके साथ ये सारा वाकया पेश आया वो एक मजलूम शख्स जो कि आज के हमारे करप्शन का शिकार हैं। उनका नाम है शहजाद यूसुफ, जो कि एक अमीर ताजर हुआ करते थे और एक बहुत बड़े इंपोर्टर थे, और आज वो कसमा पुरसी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। और उस करप्ट अनासर ने, बल्कि मैं समझता हूं उस करप्ट माफिया ने जिसका वो शिकार हुए हैं, उन्होंने इनको एक कलील तनख्वाह पर मुलाजमत करने पर मजबूर कर दिया है और वो मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं। और आज मैं कोशिश करूंगा कि उनकी मजलूमियत की कहानी उन्हीं की जुबानी आपको सुनाऊं। पहले मेहमान हमारे आज के शहजाद यूसुफ साहब होंगे। नाज़रीन, हमारे दूसरे काबिल कदर मेहमान किसी तारफ के मोहताज नहीं है और बड़े सीजन्ड वकला में उनका शुमार होता है और लाहौर बार के
نائب صدر بھی رہ چکے ہیں پچھلے سال، وہ 2017 میں، اور ان کا نام ہے کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، جناب عرفان صادق تارڑ صاحب۔ اس پروگرام میں میرے ساتھ جنہوں نے اس پہ انویسٹیگیشن کی ہے، جن کی یہ سٹوری ہے، جنہوں نے اس پہ محنت کی ہے، جس سٹوری کی بیس پہ یہ سارا پروگرام ہے، اے کے بٹ صاحب، میں ان کا انٹروڈکشن کرواؤں کہ میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں۔ بٹ صاحب بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کا، آپ موجود ہیں میرے ساتھ؟ جی بٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جی، اور بٹ صاحب ہمارے ساتھ پورے پروگرام میں موجود رہیں گے، اور بہت شکریہ جی پروگرام میں وقت دینے کا۔ آپ کی مصروفیات میں سے اس پروگرام کے لیے وقت، اور میں سمجھتا ہوں بے نقاب کرنے کے لیے یہ بہت بڑا جہاد ہے جو آپ کر رہے ہیں، بہت شکریہ جی ہمیں جوائن کرنے کا۔ جی شہزاد صاحب، ایک تو ہماری ہمدردیاں ساری آپ کے ساتھ ہیں، اور آپ کے ساتھ جو ظلم ہوا، یقیناً اس وقت جو عوام دیکھ رہے ہیں، جو پاکستان پورا دیکھ رہا ہے، جو حکام بالا دیکھ رہا ہے، وہ چاہے گا کہ آپ کی زبانی یہ سنا جائے کہ آپ کے ساتھ بیسیکلی ہوا کیا۔ پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ اپنا پہلے انٹروڈکشن کرائیں، اور پھر مجھے بتائیں کہ آپ کاروبار کیا کرتے تھے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شمشی صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے پروگرام میں بلایا۔ شمشی صاحب میں 2001 سے جو ہے نا چائنا سے امپورٹ کا کام کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، ہال روڈ پہ۔ ہال روڈ، جی سر۔ کہ یہ شخص کون ہے اور یہ آپ کو کہاں ملا؟ جی اس کا نام محمد انتظار رانا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارے سامان کو کلیئر کروانے کے لیے ہمارے دفتر ہال روڈ میں آیا تھا۔ ٹھیک ہے، میرے بھائی بھی جہاں موجود تھے اور میں بھی موجود تھا، اور انہوں نے ہمارے ساتھ کمپرومائز یہ کیا کہ جو ہے نا ہم آپ کا سامان جو ہے نا وہ تسلی کے ساتھ بڑی خود اعتمادی سے جو اس نے اظہار کیا ہمارے ساتھ کہ جو ہے نا آپ کو ہم سامان لاہور تک پہنچا کے دیں گے۔ اور کیا مجھے یہ بتائیے کہ ابتدائی طور پر جب رانا صاحب آپ کے ساتھ تھے تو کتنا عرصہ آپ کے ساتھ وہ کاروبار کرتے رہے؟ کتنا عرصہ؟ یہ تقریباً سر 3 سال کاروبار کرتے رہے ہم۔ اچھا 3 سال؟ 3 سال کا عرصہ ہوگا۔ اچھا، ابتدائی دنوں میں جب آپ نے کاروبار سٹارٹ کیا تو وقت کیسے گزرا؟ آپ کو کیسا لگا کہ جی وہ آپ کے ساتھ اچھا کام کرتے رہے، یا شروع میں ہی آپ کو کچھ اندازہ ہوا کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے؟ نہیں، شروع میں کام اچھا کرتے رہے، جیسے اپنا سامان کو کلیئرنس کرانے کے لیے جو ڈاکومنٹ چاہیے ہوتے ہیں، جو سروسز چاہیے ہوتی ہیں، ہم نے ان کو پرووائڈ کی، مگر اس میں یہ ہے کہ اپنا انہوں نے جو سامان کو 10-12 دن میں جو کلیئر کرواتے تھے، ان کو انہوں نے شارٹ ٹائم کیا، یعنی کہ تسلی یہ دلوائی کہ میں یعنی کہ جو 15 دن کا وقت لگتا ہے اس کو میں 6 دن میں کم کر کے آپ کو جو ہے نا سروسز جو ہے نا اچھی دوں گا۔ ٹھیک ہے، اور اس میں آپ نے سمجھا کہ آپ کے لیے یہ آسانی ہوگی، کاروبار بھی بڑھے گا؟ بالکل ایسی۔ ٹھیک۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ انتظار رانا کو جو آپ کلیئرنس کے لیے دستاویزات پرووائڈ کرتے تھے وہ کس طرح سے کرتے تھے؟ سر وہ دستاویزات جو ہے نا وہ باقاعدہ ان کو ای میل کی جاتی تھی سر۔ اچھا، ای میل کی جاتی، اپنے آئی ڈی سے ای میل؟ ہاں جی، آئی ڈی سے ای میل کی جاتی تھی۔ ٹھیک ہے، اور جو باقی جو ڈاکومنٹس بی ایل وغیرہ وہ جو ہے نا ان کو ٹی سی ایس وغیرہ کی جاتی۔ اچھا، یہ تو آپ کی ہو گئی کاروباری کہانی۔ اصل بتائیں کہ آپ کے ساتھ ہوا کیا، یہ ذرا بتائیں تھوڑا سا کہ جی ہوا کیا آپ کے ساتھ؟ اب شمشی صاحب ہم پہ بہت بڑا ظلم ہوا ہے، اسی بات کا تو دکھ ہے کہ ہمیں آج تک یہ نہیں پتا چلا کہ ہم پہ ایف آئی آر کیوں ہوئی۔ اچھا، ایف آئی آر؟ ہاں، ایف آئی آر کیوں ہوئی اور کس وجہ سے ہوئی۔ ٹھیک ہے، ہاں، یہ ساری جو ہے نا رانا انتظار کی ملی بھگت تھی۔ ٹھیک۔ اچھا، نہیں مجھے بتائیں کہ یہ جو جس ایف آئی آر کا رونا آپ رو رہے ہیں، یہ ایف آئی آر کس بنیاد پہ ہوئی، یہ مجھے ذرا بتائیں۔ یہ مس ڈکلیریشن کی وجہ سے۔ اچھا، اس نے کی؟ اچھا، یہ ساری ذمہ داری اس کی تھی جب آپ وہاں سے؟ بالکل۔ اچھا، وہاں سے امپورٹر کون تھا جو امپورٹ کرتا تھا مال؟ وہ آپ کے بھائی تھے؟ وہ بھائی تھے میرے، سجاد بھر، جو چائنا میں ہوتے ہیں۔ اچھا، سجاد صاحب اور شہزاد صاحب دو بزنس پارٹنر ہیں۔ اچھا، چونکہ میرے ساتھ موجود ہیں، میں آپ کی طرف تارڑ صاحب معذرت کے ساتھ آنے سے پہلے، کیونکہ جنہوں نے اس پہ انویسٹیگیشن کی ہے، میرے ساتھ اے کے بٹ صاحب موجود ہیں اور انہوں نے محنت اس پہ بہت کی ہے۔ میں ان سے پوچھوں گا کہ جی شہزاد یوسف صاحب کی آپ نے گفتگو سنی ہے جناب اے کے بٹ صاحب، مجھے بتائیے کہ چونکہ انویسٹیگیشن ساری آپ نے کی، ان کی گفتگو سے، ان کی گھبراہٹ سے، ان کی مظلومیت سے، ان کے صبر سے، ان کی جو وجہ کہتا ہے ان کے معاملات سے، مجھے لگتا ہے یہ کافی مظلوم آدمی ہے، اور میں حیران ہوں کہ جو مظلوم آدمی ہے وہ جب ان سے ہم سوالات کر رہے ہیں تو ان کی معصومیت بھی چھلک رہی ہے اور گھبراہٹ بھی چھلک رہی ہے،
اور مجھے لگتا ہے کہ اس شخص کا کوئی دہشت اور اس کی کرپشن کی کہانی اور اس سے یہ خوفزدہ بھی ہیں. مجھے تمام معاملات ایسے نظر آ رہے ہیں کیونکہ انویسٹیگیشن آپ نے کی ہے, ہم تو یہاں اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں. مجھے بتائیے بٹ صاحب کہ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کس لیول کی کرپشن ہے؟ جی تھینک یو ویری مچ شمسی صاحب. سب سے پہلے تو میں اس میں تھوڑا سا یہ ایڈ کر دیتا ہوں کہ یہ جو محمد انتظار احمد صاحب ہے یہ کسٹم کلیئرنگ ایجنٹ ہے. ٹھیک ہے جی. یہ حسنین سنس کے نام سے لاہور اور کراچی میں کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. کسٹم کلیئرنگ ایجنٹ اس کا بیسیکلی کام یہ ہوتا ہے کہ جو امپورٹر آتا ہے وہ اس کے سامان جی ڈی فائل کرے. جی ڈی ہم کہتے ہیں گڈز ڈیکلریشن کو, اور سمپل الفاظ میں سے کہا جاتا ہے بل آف انٹری. ٹھیک ہے. تو یہ جس وقت انہیں بل آف انٹری دی جاتی ہے تو اس کے بعد اس کی کسٹم ڈیوٹی کا تعین ہوتا ہے کہ سامان کے اوپر کیا کسٹم ڈیوٹی لگے گی, اور اس کے بعد جو جی ڈی فائل کرنے کے بعد اس کی ایگزامینیشن ہوتی ہے اور اس کے بعد اس کی پلیسمنٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ جو یہ صاحب ہیں محمد انتظار رانا, ان صاحب نے یہ کیا کہ لوگوں سے یہ پیسے اس طرح وصول کرتے ہیں کہ ایک تو یہ پیسے لیتے ہیں جو کسٹم ڈیوٹی کی مد میں جاتے ہیں جو کہ سرکاری محصولات ہیں. ٹھیک ہے. ایک سروسز چارجز ہو گئے اور ایک جو کسٹم ڈیوٹی کی مد میں ہو گئے. جی ایک تو یہ لیتے ہیں سب سے پہلے کسٹم ڈیوٹی, سیلز ٹیکس, انکم ٹیکس, ٹھیک, اور ایسے محصولات جو سرکار کے کھاتے میں جمع ہونے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک کے لیتے ہیں جو ان کی ایک فیس ہوتی ہے جو اسے ایجنسی چارجز کہتے ہیں. ٹھیک. اس کے بعد ان کے اگر آپ بل دیکھیں گے تو یہ بل آگے پر موجود ہوگا. بالکل موجود ہے. جی ٹھیک. میں چاہوں گا کہ جو کیمرہ مین ہے وہ آپ کو بل بھی دکھائے. جی جی ٹھیک. یہ لکھتے ہیں بڑا کلیئر کٹ اے او پلس پی اے نیم 5,500 روپیز, اور اس کے بعد لکھتے ہیں گروپ کمپلیٹ. ٹھیک. گروپ کمپلیٹ لکھتے ہوئے یہ لکھتے ہیں جی ای او, یہ ایگزامینیشن آفیسر ہوتا ہے جو کسٹم کی زبان میں سے ای او کہا جاتا ہے. اس کے بعد یہ لکھتے ہیں پلس ڈی سی. اچھا بٹ صاحب آپ ساتھ ساتھ ذرا بولتے جائیں, میں کیمرہ مین کو دکھا رہا ہوں, یہ ہمارا کیمرہ مین اسکرین پہ یہ دکھا رہا ہے, اگر آپ کلوز کر سکیں جی اس کو. اور اچھا بٹ صاحب بتائیے گا. جی اس کے بعد یہ لکھتے ہیں اے او. اے او اپریزنگ آفیسر ہے جو کہ کسی بھی کنسائنمنٹ کی ویلیو کا تعین کرتا ہے. ٹھیک. کہ اس کے اوپر کتنا ٹیکس لگنا چاہیے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس سے اوپر والی اتھارٹی اسے کہتے ہیں پی اے جو کہلاتا ہے پرنسپل اپریزر. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ لکھتے ہیں ڈی اے ٹی, یہ اس کا مطلب ہے ڈائریکٹر انٹیلیجنس. اس کے بعد ہے سی اے یو جو کہلاتی ہے کسٹم انویسٹیگیشن یونٹ. ٹھیک. تو یہ انہوں نے اس طرح کسٹم کے افسران کا نام لکھ کے تو انہوں نے 7,50,000 کہیں پہ 5,25,000 کہیں پہ 2,75,000 رشوت کی مد میں, رشوت کی مد میں یہ ساری کی ساری رقوم جو ہے رشوت کی مد میں لی گئی. ٹھیک ہے. اور ان کا اندراج ان کے بلوں کے اندر کیا گیا کہ یہ رشوتیں ہم نے دی. ٹھیک. یہ بہت بڑا لمحہ فکری ہے کہ اس وقت جب پاکستان کے اندر لوگ رشوت دیتے ہوئے اتنے دلیر ہو گئے ہیں کہ وہ بنا اس بات کے کہ کوئی بندہ پوچھ نہ لے, وہ انتہائی دلیری کے ساتھ بلوں میں اپنی رشوت کا بھی اندراج کرنا انہوں نے شروع کر دیا. کسٹم کلیئرنگ ایجنٹ کا کام جو ہے وہ صرف فیسیلیٹیٹ کرنا امپورٹر کو. ٹھیک. ٹھیک ہے. نہ کہ یہ کہ وہ محکموں کے لیے رشوت اکٹھی کرتا پھر ہے. ٹھک. اچھا یہ جو صاحب نے انہوں نے یہ کیا. ٹھیک ہے. اچھا بٹ صاحب یہاں رکیے گا, چونکہ ہمارے پاس قانون دان بھی موجود ہیں, میں باقی معاملات آپ سے, کیونکہ آپ نے بڑی لمبی اس پہ انویسٹیگیشن کی ہے اور یقیناً رانا انتظار کا ورشن بھی آپ نے لیا ہوگا, اس پہ بھی میں بات کرتا ہوں آپ کے ساتھ. جی مجھے بتائیے سر, اس طرح کی اندھیر نگری اس طرح اپنی بل میں ڈالا ہوا ہے اور اتنی دیدہ دلیری کے ساتھ ڈالا ہوا ہے رشوت کی مد میں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں ان کے خلاف کیا کارروائی ہونی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر بندہ کسی نہ کسی چیز کے پیسے چارج کرتا ہے. ایک بندہ ہوتا ہے کسی کو کوئی چیز دے رہا ہے, ڈلیور کر رہا ہے, گوڈز ڈلیور کر رہا ہے, اس کی دکان ہے, شاپ ہے, آپ کو چیز لیتے ہیں, وہ اس کے اگینسٹ پیسے چارج کرتا ہے. ایک بندہ تھا سروسز پرووائڈر. جو سروسز پرووائڈر ہوتا ہے وہ کسی کو روٹین میں پریکٹیکلی کوئی چیز نہیں دے رہا تھا, وہ سروسز دے رہا ہوتا ہے جس کے اگینسٹ اس نے چارج کرنا ہوتا ہے. اگر یہ دیکھیں گے حسنین سنز ہے, اس میں انہوں نے لکھا ہے کسٹم کلیئرنگ, مین انہوں نے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے ان کے کسٹمر کو جو پرابلمز ہیں اس میں فیسیلیٹیٹ میکسیمم سروسز پرووائڈ کرنی ہے, نہ کہ حسنین سنز ہو یا کوئی دوسرا ہو. مین کہ ان کی صرف یہ سروسز پرووائڈر ہے, اپنی سروسز کے انہوں نے پیسے چارج کرنے ہیں, اپنے کسٹمر کو کلائنٹ کو انہوں نے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی کسٹم کلیئر ایجنٹ کو یہ الاؤ نہیں ہے کہ وہ سرکاری آفیسرز کے نام پہ اس طرح کی رشوت کے بل بنائے, اور ایک افسر کا نہیں, 1 2 3 4 سیریز ہے, پورے ڈپارٹمنٹ کے ریٹ بھی یہ ہوئے ہیں.
یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی رشوت کا یہ ایک نیا سٹائل ہے کہ جس کو غیر قانونی کام کو قانونی کرنے کی کوشش ہے، ٹھیک، لیکن غیر قانونی کام قانونی کبھی بھی نہیں ہوتا، کیونکہ جب ہے ہی غیر قانونی تو سر سے غیر قانونی ہے. بالکل ٹھیک. اس وجہ سے اگر اس کو بل میں شامل کیا گیا ہے، سمجھے کہ وہ ایک غلط ایکٹ ہے، یہ ایک رشوت کا ایک نیا سٹائل ہے، رشوت لینے کا ایک نیا سٹائل ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک شریف آدمی، ایک بندہ کچھ کام نہیں کر سکتا، دینی کسی کے لیے سروسز کے لیے جاتا ہے نا. ایک سادہ لو آدمی جس طرح یہاں بیٹھے ہوئے یہ بتا رہے ہیں کہ ہم چائنا سے سامان منگواتے ہیں، الٹیمیٹلی وہ سروسز پرووائڈر کا کام ہے، وہ نیک نیتی سے جن کے لیے بیسٹ ایفرٹ ہے کرے. اگر ڈپارٹمنٹ جو بھی اس کا روٹین کا گورنمنٹ کے ڈیوز بنائے گا وہ سبمٹ ہو بینک میں آفٹر دیٹ کلیئر ہو جائے، نہ کہ جو اس کا کنسرنٹ کلیئرنگ ایجنٹ ہے جو اس کو پراپر سروسز نے پرووائڈ کرنی ہے، وہ سروسز پرووائڈ کرنے کی بجائے رشوت پرووائڈ کرنے کے موڈ بنا رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک غلط ایکٹ ہے. جو بھی رشوت دینے والا لینے والا یہ سارے لوگ آپ کو پتہ ہے ویسے جو ہے. تو آپ چونکہ عرفان صاحب میرے ساتھ ہی ہیں، میں آج اس کرپشن کو بے نقاب کر کے رہوں گا، اور AK بٹ صاحب کی یہ جو محنت ہے اس کو ہم آگے لے کے بڑھیں گے. ایک چھوٹا سا بریک ہے ناظرین، چھوٹا سا بریک ہے. بریک کے بعد جب آؤں گا تو میں پھر AK بٹ صاحب میرے ساتھ ہیں، اور وکٹم شہزاد یوسف میرے ساتھ ہے، اور عرفان صادق تارڑ صاحب موجود ہیں، اور میں ان کی موجودگی سے بھرپور فائدہ اٹھاؤں گا اور اس کرپشن کو بے نقاب کروں گا. بریک کے بعد. اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. پاکستان کی بنیاد نہ لسانی قومیت ہے، نہ ثقافتی قومیت ہے، نہ جغرافیائی قومیت ہے. اگر پاکستان کی بنیاد لسانی قومیت، ثقافتی قومیت یا جغرافیائی قومیت ہوتی تو پھر پنجاب تقسیم نہ ہوتا، پھر بنگال تقسیم نہ ہوتا. پاکستان کی بنیاد صرف اور صرف مسلم قومیت ہے، اور حضرت قائد اعظم نے ہندوستان کے کریا کریا کھلیانے کھلیانے میں ایک ہی نعرہ بلند کیا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یعنی یہ ایک گینگ اپ قسم کی 9 پارٹیوں کا ایک الائنس تھی. 22 اگست کی جو تقریر ہے جس میں اس نے کہا چیخے مار مار کے کہ جاؤ امریکہ کے پاس جاؤ، جاؤ اسرائیل کے پاس جاؤ، جاؤ ہندوستان کے پاس جاؤ، جاؤ ایران کے پاس جاؤ، اور وہاں کہو کہ ہماری مدد کرو اور اس فوج سے ہمیں بچاؤ. دیکھیے پروگرام تاریخ پاکستان احمد رضا کسوری کے ساتھ ہر ہفتہ اور اتوار کی شام 7:05 پر صرف روز نیوز پر. ویلکم بیک ناظرین، میرے ساتھ میرے مہمان گرامی بھی موجود، اور AK بٹ صاحب ٹیلی فون لائن پہ موجود. میں AK بٹ صاحب کی طرف جاؤں گا. بٹ صاحب، آپ نے عرفان صادق تارڑ صاحب کی بات سنی، قانون دان ہیں اور رشوت تو ثابت ہو چکی. مجھے ذرا تھوڑا سا یہ بھی بتا دیجئے کہ جب آپ کے پاس یہ ساری سٹوری آئی اور جب آپ نے دیکھا کہ یہ بہت بڑی کرپشن ہوئی ہے اور یہ معصوم جو سادہ لو ایک امپورٹر ہے اس کو لوٹا گیا ہے، بے دردی کے ساتھ لوٹا گیا ہے، تو آپ نے جب انویسٹیگیٹ کیا اور رانا انتظار کا ورشن لیا تو آپ کی اس سے کیا گفتگو ہوئی؟ جی، میں نے جب رانا انتظار صاحب کو یہ ساری ایویڈنس اکٹھی کرنے کے بعد میں نے کال کی ان کی ورشن لینے کے لیے، تو رانا انتظار سے جب بات ہوئی میں نے انہیں یہ کوشچن کیا، جو اسپیسیفکلی میرا کوشچن یہ تھا کہ آپ نے اپنے بل جو ہے جو آپ نے مختلف اپنے کلیئرنگ ایجنسی کی طرف سے بھیجے ہیں مختلف لوگوں کو، اس پہ آپ نے ورڈ لکھا ہے گروپ کمپلیٹ، اس کے بعد آپ نے آگے کسٹم آفیسرز کے ایبریویشن لکھے ہیں کہ KODC DIT وغیرہ وغیرہ. تو یہ میں پتہ لگا کہ یہ آپ نے رشوت کی مد میں یہ رقم وصول کی ہے. ٹھیک. تو اس کا انہوں نے رپلائی دیتے ہوئے یہ کہا کہ جناب یہ بالکل درست ہے کہ میں نے یہ رقم وصول کی ہے، اور یہ جو لکھا ہوا ہے AC DC ایڈیشنل کلیکٹر وغیرہ وغیرہ، تو یہ تمام
کے تمام جو سروس چارجز کی مد میں لیے گئے ہیں اچھا جو کہ طے شدہ ہے. ٹھیک ہے. آپ میرا کوشچن دوبارہ سن لیں کہ وہ کہتے ہیں 1 کروڑ روپیہ رشوت کی مد میں محکمہ کسٹم کو لے. میں کہتا ہوں کہ انہوں نے اس کے اگینسٹ بھائی انہوں نے ان کے اگینسٹ آپ کی طرف سے جاری کردہ جو بل ہیں جن میں آپ نے بڑا کمپلیٹلی لکھا ہوا ہے گروپ کمپلیٹ, اس کے بعد آپ نے لکھا ہوا اے سی پلس ڈی سی پلس اے او پلس ای او, آپ نے وہ اماؤنٹس لکھی ہوئی ہیں جو وہ کہتے ہیں کہ یہ رشوت کی مد میں ہم سے لی گئی ہیں. آپ نے ویسے اس بارے میں موقف دینا ہے, باقی آپ ان کے بارے میں کیا کارروائی کرتے ہیں؟ کچھ نہیں ہے. آپ ان کے بارے میں کیا کارروائی کرتے ہیں جناب؟ ہم سے ریلیٹ نہیں کرتے. جواب تو میرا دے لیں پہلے آپ. جی دیں. آپ ایک سوال پہ سوال کرتے جا رہے ہیں, میرا جواب تو خود کریں نا پہلے. جی بتائیں بھائی. جناب علی یہ جو بل میں لکھا ہوا ہے نا اے سی بی سی فلانا دمکانا یہ سارا, تو یہ ایڈمٹ کر لیا تھا اپنی جو مجھے ورشن دیتے ہوئے انہوں نے یہ پیسے ان افسران کے نام پہ لیے تھے. آیا یہ انہوں نے کسٹم افسران کو دیے یا نہیں دیے یہ میٹر آگے انویسٹیگیشن. ٹھیک ہے. اچھا بٹ صاحب یہاں ذرا رکیے گا, میں شہزاد کے پاس جاؤں گا. شہزاد مجھے یہ بتائیے کہ جس طرح سے بٹ صاحب نے فرمایا ہے کہ جو ان کی انویسٹیگیشن ہے اس کے مطابق اور اس سے جو گفتگو ہوئی اس نے ایڈمٹ کیا ہے کہ یہ پیسہ میں نے لیا ہے, کیا آپ اس کو یہ سارا پیسہ ایڈوانس میں دیا کرتے تھے؟ ذرا بتائیے ناظرین کے لیے کہ یا وہ بار بار آپ سے مطالبہ کرتا تھا مجھے اتنے پیسے دے دیں یا مجھے اتنے پیسے دے دیں؟ جی سر, وہ جو پیمنٹ تھی وہ ان کے اکاؤنٹ میں جاتی تھی ہماری. اچھا. ایڈوانس ہی ہمارے ان کے اکاؤنٹ میں موجود ہوتے تھے پیسے. ٹھیک ہے. تاکہ اسے کلینک پہ کلانے کے لیے کوئی پرابلم نہ آئے, تاکہ اس کو پیسوں کی وجہ سے یا کسی اخراجات ہیں ڈیوٹی جو وہاں اس پہ پے کرنی ہے آپ ان ایڈوانس اس کو پیمنٹ دیا. جی ایڈوانس پیمنٹ دیا کرتے. اور یہ آپ چیک سائن کر کے دیا کرتے تھے اس کو؟ جی سر. یا مطلب یہاں ظاہر اکاؤنٹ آپ کا ہی ہوگا؟ جی میرا اکاؤنٹ تھا. ٹھیک ہے. وہ جب چاہتا تھا جتنی رقم چاہتا تھا وہ بھر کے نکلوا. جی بالکل ایسے, بالکل ٹھیک ہے. اور یہ آلموسٹ آپ کے پیسے ایڈوانس میں گئے ہوئے تھے, یہ جب آپ نے حساب مانگا ہوگا تو یہ رشوت کے چارجز ڈالے ہوگے. بالکل ایسے. بٹ صاحب اگر میں صحیح ہوں, یہ سوال میرا صحیح ہے تو ذرا بتائیے گا, میں ٹھیک سوال پوچھ رہا ہوں ان سے؟ سوری میں آپ کا سوال سمجھ نہیں سکا, مجھے آواز نہیں آئی. میں ان سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ جو پیسہ یہ دیا کرتے تھے ان ایڈوانس دیا کرتے تھے, اور جب انہوں نے حساب مانگا ان سے تو پھر انہوں نے یہ سروس چارجز کی مد میں رشوت جو ہے وہ لکھ کے دے دی ان کو بل میں کہ ہم آپ کے پیسے ادا کر چکے ہیں ان افسران کو, اسی طرح ہوا؟ جی میری اپنی جو انویسٹیگیشن اس کے مطابق یہی ہے کہ یہ کچھ ان لوگوں نے جو پیسے دیے ہوئے تھے اس وقت ان کا حساب کا طلب کیا گیا تو اس میں ایک بل بنانے شروع کر دیا. بالکل ٹھیک ہے. فکر لکھ دی یہ رشوت کے طور پر دی گئی ہے. بالکل ٹھیک ہے. صاحب میں یہاں پہ آپ کو ان کا اگر آپ ایک بل دیکھیں جس نمبر ان کا 3461 جی ٹریڈرز نام کی یہ کمپنی ہے ووٹر کی جس کو یہ شو کیا جا رہا ہے کہ اسے بل جاری کیا گیا. ٹھیک ہے. آپ اس کلیئرنگ ایجنٹ کی انتہا دیکھیں کہ یہ پیسوں کے لالچ میں کتنا آتا ہے. اس نے وہاں پر لکھا ہے ہینڈلنگ چارجز گریو یارڈ. اچھا, قبرستان کو بھی نہیں چھوڑا. یہ قبرستان کو بھی 50,000 روپیہ دے گیا. ٹھیک. اور کس مد میں کس بل نمبر ٹھیک ہے, میں دیکھا. ٹھیک ہے. اچھا میں طارق صاحب کے پاس جاؤں گا. طارق صاحب یہ انتہا نہیں ہے ویسے, یہ بلکہ میں تو حیران ہو گیا ہوں کہ اس طرح کی دیدہ دلیری اور اپنے بل میں یہ چارجز وصول کرنا. میں نے تو یہ جو دیکھا ہے تو میں تو کم از کم اس سٹوری میں میں حیران بھی ہوا ہوں, اور اس سے زیادہ مجھے قانون نافذ کرنے والے اداروں سے گلہ ہے کہ ان کے ایجنسیز کے ہوتے ہوئے اس طرح کی کاروائیاں ہو رہی ہیں. سر اب آپ دیکھیں کہ روٹین میں ہم لوگ بھی کورٹ میں لیٹیگن فائل کرتے ہیں, لیکن دیدہ دلیری میں نے کبھی اس طرح کی نہیں دیکھی کہ ایک بندہ رشوت بھی لے رہا ہے اور ریٹن لکھ کے بھی دے رہا ہے. کہ جو بندہ رشوت ریٹن دے رہا ہے اٹ مین اس کے پیچھے کتنے ہاتھ ہو سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. سیکنڈلی آپ دیکھیں کہ ہر ڈپارٹمنٹ سرکاری موجود ہے, جتنے بھی سروسز پرووائڈر یہ لوگ ہوتے ہیں یہ کسی نہ کسی ڈپارٹمنٹ کے انڈر آتا ہے جو لائسنسنگ ایشو کی اتھارٹی ہوتی ہے. فار ایگزامپل ایک وائلڈ کسٹم کلیئرنگ ایجنٹ ہے, وہ انڈر کسٹم ہے, اس کا لائسنس ہے, اس کا ہر چیز ہے. یہ ڈپارٹمنٹس میں مجھے سمجھ نہیں آ رہی کیوں سوئے ہوئے ہیں, ان کو اتنا نہیں اندازہ کہ غریب آدمی ہے. دیکھیں یہ لوگ جو بزنس کر رہے ہیں انڈیویجولس, یہ کس کے لیے پیسے کما رہے ہیں؟ اپنا پیٹ پا رہے ہیں, بچوں کا پیٹ ضرور پا رہے ہیں, لوگوں کے جو
वहां पे काम करते हैं, उनका पेट जरूर पा रहे हैं, लेकिन दूसरी साइड पे अगर आप देखें तो ये अपने मुल्क के लिए भी काम कर रहे हैं। ठीक है। कि जो बाहर से सारा कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रही है, इससे मुल्क का ज़र मुबादला भी इंक्रीज हो रहा है। तो हमारे जो सरकारी इदारे हैं वो उसको फोकस नहीं करेंगे कि उन्होंने जिन लोगों का लाइसेंस दिए हुए हैं, क्या वो क्राइटेरिया जिसके तहत लाइसेंस दिए हुए हैं वो क्राइटेरिया भी ठीक है या नहीं है, क्या उन लोगों पे चेक एंड बैलेंस भी है या नहीं है। और एजेंसीज का काम क्या है, यही काम है ना कि ये जिसको सबसे प्रोवाइड करने की लाइसेंस दिया है वो प्रॉपरली फंक्शनिंग है, प्रॉपरली काम कर रहा है, नहीं कर रहा, उस पर ऑडिट हो, उस पर चेक एंड बैलेंस हो, उसके खिलाफ कोई कंप्लेंट का सेल हो। तो मैं समझता हूं कि जिस मुल्क में इस तरह की अंधेर नगरी शुरू हो जाए कि जो रिश्वत के पैसे भी ले रहा है वो इन शेप ऑफ बिल ले रहा है, तो मैं समझता हूं ये इन अदारों के लिए भी लगा फिक्रिया है। इन अदारों को फौरन एक्ट पान करते हुए जितने भी लोग हैं, जो लोग रिश्वत की इस आड़ में ले रहे हैं, ऑफिसर्स के नाम पे ले रहे हैं, उनके खिलाफ फुल फौर कार्रवाई की जाए। ये बताएं शहजाद साहब कि आपके खिलाफ जो FIR होती है वो मिस डिक्लेरेशन की होती है, ठीक है, और मिस डिक्लेरेशन आप नहीं करते, आपने माल इंपोर्ट किया, उसको आप ड्यूटी की मद में पूरे पैसे भेज रहे हैं यहां से, आपने उस अकाउंट में डाले हुए हैं, और मिस डिक्लेरेशन की आपके ऊपर FIR क्यों होती है? मेरा ख्याल है मैं ज्यादा बेहतर है कि मैं भट्ट साहब से पूछ लूं, एक के भट्ट साहब से। भट्ट साहब मुझे बताइए कि इस मासूम आदमी पे जो FIR हुई है, मिस डिक्लेरेशन इसने तो की नहीं, मिस डिक्लेरेशन तो की जनाब क्लियरिंग एजेंट साहब ने, और जिसने इनको बड़े बड़े सबज बाग दिखाए, लूटा और करोड़ों रुपया मंगवाता रहा अपने अकाउंट में। तो मुझे बताइए कि मिस डिक्लेरेशन उसने की, FIR इन पे क्यों हुई? शमशी साहब, यहाँ पे पहले अब दो चीजों का मैं क्लियर करना पड़ेगा जो मैंने अपनी इन्वेस्टिगेशन। जी बिल्कुल 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 जरूर करेंगे। सबसे पहले तो बातचीत ये है कि आपको ये देखना होगा कि मिस डिक्लेरेशन कैसे, ठीक है, ठीक है। मिस डिक्लेरेशन का मतलब कस्टम एक्ट के मुताबिक ये है कि कोई भी ट्रेडिंग एजेंट जो एंट्री फाइल करता है उसकी गुड्स डिक्लेरेशन के अंदर वो चीजें मौजूद ना हो जो उसकी GD में लिखी गई है, ठीक है, या उसकी क्वांटिटी कम हो, ठीक, या उसकी जो मालियत है वो उतनी ना हो जितनी के शो की गई है, ठीक है। तो इसे कहा जाता है मिस डिक्लेरेशन। यानी आसान लफ्जों में मैं आपका साथ दूं कि जो हो वो ना दिखाया जाए, जो ना हो वो दिखाया जाए कागजों में, तो इसे मिस डिक्लेरेशन कहा जाता है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, ठीक है। अब उसके बाद ये है कि ये मिस डिक्लेरेशन कौन करता है? मिस डिक्लेरेशन वो करेगा जिसने इसकी GD फाइल की, ठीक है, बिल्कुल ठीक। अब GD फाइल करते वक्त ये अपने तमाम डॉक्यूमेंट, मेरी जो इन्वेस्टिगेशन उसके मुताबिक इन्होंने उन्हें ओरिजिनल पैकिंग दी, ओरिजिनल इनवॉइस दी, जो भी इनके डॉक्यूमेंट थे वो इन्होंने सेंड किए, और इतनी ड्यूटी उसने कही कि इसके ऊपर इतनी ड्यूटी बनती है, क्योंकि ये तालीम याफ्ता नहीं है, ये इसके ऊपर ड्यूटी खुद कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है, तो ये डिपेंड करते हैं क्लियरिंग एजेंट के ऊपर, ठीक। अब उसने उसकी अपने तरफ से बैठ के अपने दफ्तर में एक इनवाइस बनाई, एक पैकिंग लिस्ट बनाई, और उसके बाद उसने एंट्री फाइल कर दी, ठीक है। ने अप्रेजिंग जब वो सामान वैल्यूएट हुआ, उसके बाद उन्होंने जब वो बाहर निकाला तो उसको सामान को पकड़ा कस्टम इंटेलिजेंस, ठीक है, उनकी चेक करने के ऊपर पता लगा कि इसके अंदर वो सामान ही नहीं है जिसकी प्लेसमेंट हो गई, ठीक, ठीक हो गया। और अगर कुछ सामान था तो वो उतना नहीं था जितना जो GD में डिक्लेयर किया गया। यानी एक मिनट रुकिए, मैं नाज़रीन और जो कामे वाला है उनकी आसानी के लिए इतना कर दूं कि मुझे लग रहा है कि भट्ट साहब ये कहना चाह रहे हैं कि जिस माल पे उसने मिस डिक्लेरेशन की, वो माल जो कंटेनर थे वो पोर्ट से बाहर निकले, जिसको कस्टम इंटेलिजेंस ने पकड़ा, ठीक है जी, बाद में, और जब उनको अच्छा ठीक है, बताइए आप जरा। नहीं निकले, ठीक है, जब इनके अंदर ही अपना ये सिस्टम चल रहे तो जिस चीज को चेक करते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक है, तो उस टीम ने जाके कंटेनर को गेट आउट होते हुए, गेट आउट कहा जाता है कि जब आपका सामान पोर्ट से बाहर निकल रहा होता है, ठीक, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, हम चेक करेंगे। जब चेक किया गया तो अगर इन्होंने उसके अंदर 100 आइटम लिखी थी, उसके अंदर 100 आइटम नहीं थी, बल्कि उसके अंदर आप समझे कि 5 आइटम थी, बिल्कुल ठीक है। ये की वजह से मिस डिक्लेरेशन की FIR राना इंतजार के ऊपर दर्ज हुई, ठीक है। अच्छा, फिर इनको कब शामिल किया गया उस FIR में? जी शहजाद यूसुफ जी, इसको बाद ना आफ्टर इन्वेस्टिगेशन राना मोहम्मद इंतजार ने जो बुलाकर शामिल तफ्तीश करवाया, हालांकि उसमें ये शामिल नहीं था। ये जो कंपनी जिसके नाम पे इन्होंने बिल जारी किया था, जो कंसाइनी था, वो शहजाद यूसुफ का अपना नहीं था, ठीक है, क्योंकि मोहम्मद इंतजार राना की अपनी पार्टी की कंपनी थी,
ٹھیک, یعنی یہ بھی ایک ظلم یعنی اس نے کیا, یعنی خود ہی. اچھا آپ نہیں سمجھتے, جو مجھے لگ رہا ہے تھوڑا سا اس سٹوری میں, کہ آپ زیادہ بہتر بتا سکیں گے کہ لگ ایسے رہا ہے کہ اس نے ان کو ٹریپ کیا, بلکہ مال نکلوانے کے چکر میں خود ہی شاید اطلاع دے کے ان کو پھنسوایا, اور شاید وہ بھی اس کے ساتھ ملے ہوئے لوگ ہوں اس سے مزید پیسے ہٹنے کے لیے, مزید رقم لینے کے لیے. شفیع صاحب آپ کی یہ بات کافی حد تک جو ٹھیک ہے کہ ان کو خود بخود پکڑایا جاتا تھا, پکڑا کے اپنے جو ان کے کسٹمر تھے انہیں ایک تو خوفزدہ رکھا جاتا تھا کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور جگہ کام نہ کرے. ٹھیک ہے. دوسرا اچھی ہینڈسم اماؤنٹ جو وہ کسی نہ کسی بہانے سے ریکور کی جاتی رہے, اور وہ ہمیشہ ان کے پاس ڈر کے سہمے رہے. ٹھیک ہے. یہ حالانکہ کراچی میں جا کے اس بندے کے بارے میں خود بھی کسی اور طرح بھی اگر انویسٹیگیٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کے امپورٹر جو ہے وہ اس کے بارے میں بات کرتے وقت بھی کرتے ہیں. ٹھیک. طاہر صاحب مجھے بتائیے کہ اتنی اندھیر نگری, اتنا ظلم اور اس قدر بے ضابطگی مجھے نظر آ رہی ہے اس میں پوری, اور جو محنت کی ہے AK بٹ نے, میں ان کو پہلے بھی داد دے رہا ہوں تو مزید دیتا رہوں گا. مجھے بتائیے اب اس میں ہونا کیا چاہیے؟ اصل میں سر سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ شریف آدمی ہوں گے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ جو ڈیکلیریشن دی جا رہی ہے, جو کلیئر ایجنٹ دے رہا ہے فار ایگزامپل اپنے کلائنٹ کے کسٹمر کے کہنے پہ, وہ کنسیڈر کس کی طرف سے ہوگی؟ وہ ان کے پارٹ پہ سیکنڈ ان کی طرف سے کنسیڈر ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. مین جو مال آ رہا ہے یہ جا رہا ہے, کن کی طرف سے جا رہا ہے؟ وہ ان کی طرف سے پریکٹیکلی جا رہا ہے. وہ اونلی سروسز پرووائڈر ہے بیچ میں, وہ کنسیلمنٹ آف ایکٹ کر رہا ہے, مس اسٹیٹمنٹ کر رہا ہے, سارا کچھ کر رہا ہے, لیکن آپ اس کو صرف اکیلے کو گناہگار نہیں کر سکتے. اس میں اس کی ریزن اس میں دیکھنا پڑے گا کہ کیا انہوں نے گڈ فیتھ میں اس کو انسٹرکشن کیا دی ہیں, ٹھیک ہے, آگے اس نے فالو کی ہے نہیں کی, کیونکہ یہ زبانی کلامی ایک بات پہ میں تو اس طرح رائے نہیں دے سکتا. تھوڑا ان کو شامل کر لیں پھر آپ کو بتائیں. اچھا یقیناً جو میری آپ کے ساتھ پروگرام سے پہلے بات ہوئی, آپ نے مجھے بتایا کہ جی ہم جو امپورٹ کرتے تھے ہم وہی ہماری طرف سے ڈکلیئر ہوتا تھا, ہم اس کو یہی کہتے تھے کہ وہی ڈکلیئر کریں گے, اور وہ اسی کے اوپر آپ سے اتنی ہی اماؤنٹ منگواتا تھا پے کرنے کے لیے جو اس پہ بنتی تھی امپورٹ پہ, یا جو آپ ڈکلیئر کر کے منگواتے تھے. وہ اپنے حصے یا زیادہ پیسے بچانے کے چکر میں آپ کے نالج میں لائے بغیر اس نے مس ڈیکلیریشن کی, ذرا بتائیے وکیل صاحب کو. جی میرے نالج میں لائے بغیر کی یہ ہم اگر دیکھیں, اگر تو انہوں نے اپنی طرف سے یہ سارا کچھ کر دیا ہے, جی دیٹ از انادر تھنگ. ہاں اگر ان کو اعتماد میں, یہ اہم بات ہے, دس از دا پوائنٹ, اس نے اپنی طرف سے کیا اس معصوم آدمی کے ساتھ. اگر تو ان کو اعتماد میں لے کیا تو پھر تو سمجھے دونوں رسپانسبل ہیں. اگر ان کی انسٹرکشن کے بغیر, اعتماد میں لیے بغیر اس بندے نے وداؤٹ پرمیشن یہ سارا کام کیا صرف اور صرف اپنی رشوت لینے کے لیے, تو میں سمجھتا ہوں وہ اکیلا پھر رسپانسبل ہے, کیونکہ اس کا ایکٹ غلط ہے. اس نے جو رشوت لینے کا موڈ بنایا ہے وہ غلط ہے, اور وہ بالکل قابل تذیر جرم ہے, اور اس بندے کو بالکل سزا ہونی چاہیے قانون. ٹھیک ہے. اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جی جو میں واٹس ایپ کی طرف جانے سے پہلے تھوڑا ان کو یہ بھی پوچھتے ہیں کہ جی آپ نے میرا خیال ہے, مجھے میرے پروڈیوسر صاحب بتا رہے ہیں کہ بریک کا ٹائم ہے, تو میں سوال آپ کو چھوڑ دیتا ہوں واٹس ایپ. مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو مس ڈیکلیریشن ہوئی اس میں کوئی شک نہیں ہے, FIR ہو گئی, اس نے آپ کو بلا کے اس میں انویسٹیگیشن میں شامل کروایا, لیکن سب سے بڑا ناظرین ظلم یہ ہے کہ میں بار بار یہ کہوں گا کہ کروڑوں روپے وہ ہتھیاتا رہا, منگواتا رہا, چیک سائن کروا کے ان سے لے کے چیک بکس رکھتا رہا, اور ڈیوٹی کی مد میں پیسے آگے پے کرتا رہا, اور مس ڈیکلیریشن خود کرتا رہا, اور شاید اس سے پہلے بھی بہت سارا پیسہ اس نے ہتھیایا ہوگا. بریک کے بعد جب آتا ہوں تو مزید سوالات لے کے اپنے مہمان گرامی کے پاس جاؤں گا. چھوٹا سا بریک, ابھی آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. السلام علیکم خواتین و حضرات, پروگرام ہم جوان کے ساتھ میں ہوں مخدوم شاہبودین. کیا وجہ ہے کہ ہمارے فارن آفس اور ایمبیسی ایکٹیو نہیں ہے؟ We are the backbone of the country and we are participating in the economy of the country. اگر کوئی انٹرسٹ ہے تو کوشش کریں اس کے لیے, جتنی جدوجہد کریں گے اتنا ہی آپ کو میٹھا پھل ملے گا. اسپورٹس بورڈ کے کردار کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ اسپورٹس والے ادارے جو ہیں, سوئمنگ والے, چاہے آپ وابڈا, نیوی, سندھ, اسلام آباد, افاسا, جو بھی اٹھا لیں آپ, کوئی انٹرسٹ نہیں ہے ان کی طرف. نیشنل لیول پہ ہمارے جتنے بھی سوئمرز ہیں سارے آئی تھنک وائلڈ کارڈ پہ کھیلتے ہیں, ٹھیک ہے, ادھر جا کے بھی ان کی کوئی رینکنگ نہیں ہے. مڈل کلاس اور نوجوان صرف اور صرف جلسے اور جلوسوں کی زینت بن کے رہ گئے. جو وڈیرے ہیں
یہ ایک نظام ہے، لوگوں کی ایک سوچ ہے. اس سوچ کو تبدیل کرنے کے لیے ہم سب کو مل کے اس کے خلاف لڑنا ہوگا. مجھ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ میری پرفارمنس کیا ہے جی، میری پارٹی میں پرفارمنس کیا ہے، میری عوام میں پرفارمنس کیا ہے. نیگیٹو جو ہے آپ کا انوائرمنٹ جتنا مرضی ہو لیکن آپ اپنی طرف سے فل ایفرٹ کریں. جب تک آپ کے پاس پراپر گائیڈنس نہیں ہوگی آپ کہاں سے ایک سبجیکٹ کو سٹارٹ کریں گے. انسٹیٹیوشنز کے بعد جو گائیڈنس جو اکیڈمیز ہیں جس طرح سے بھی ہم پریپریشن میتھڈولوجی اڈاپٹ کرتے ہیں اس میں کرٹیکل تھنکنگ کو جو ہے وہ فروغ. بہت سارے ایسپائرنٹس یہ نہیں سمجھ پاتے کہ یہ آئیڈیاز کا ٹیسٹ ہے، یہ آئیڈیاز کی جنگ ہے. یونیورسٹی لفظ سے ڈیریویٹو یونیورس کا، کو یونیورس سے یونیورسٹی نکالا. آپ اپنے کسٹمرز کو کیسے امپریس کریں گے آپ پر. نوجوانوں کی زندگی پر مبنی پروگرام ہم جوان ہر ہفتے کو دوپہر 4:05 پر صرف روز نیوز پر. ویلکم بیک ناظرین، اے کے بٹ کی سٹوری کے ساتھ بے نقاب پروگرام میں جواد شمسی اور میرے مہمانان گرامی. اے کے بٹ صاحب آپ میرے ساتھ لائن پہ موجود ہیں؟ جی میں موجود ہوں. اچھا بٹ صاحب مجھے یہ بتائیے کہ میں اس معصوم آدمی پہ ابھی تارڑ صاحب نے بھی بات کی کہ ان کی معصومیت کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے مس ڈیکلیریشن کرتا ہے اور اس کے بعد وہ ان کے ساتھ کہانیاں بھی کھیلتا ہے اور بلا کے جو شامل تفتیش بھی کرواتا ہے اور ان کو ایف آئی آر میں شامل کرواتا ہے. یہ اپنی جگہ موجود. لیکن میری جو آپ سے پروگرام سے پہلے بات ہو رہی تھی تو آپ مجھے بتا رہے تھے کہ اس شخص نے جب وہ کنٹینر مس ڈیکلیریشن میں آئے تو ان سے مزید رشوت طلب کر کے کچھ آپ نے بتایا کہ کتنی کتنی رشوت طلب کی اور اس کے بعد کیا ہوا، ذرا وہ بھی آگے کی سٹوری بھی بیان کر دیجئے. سب سے پہلے تو جو عرفان صاحب صاحب کی بات ہے میں ڈسکری کرتا ہوں کہ آپ کسی بھی بندے کے بارے میں اوپینین نہیں دے سکتے کیونکہ میں نے یہاں پہ انویسٹیگیشن کی ہے. ٹھیک. میں نے سارے میٹر کو انتہائی تھورلی دیکھا ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ یہ ہے کہ کسٹم کا جو کلیئرنگ ایجنٹ ہے یہاں پہ دو طرح کے کام چل رہے ہیں. ایک یہ ہے کہ جو ود کنسنٹ آف دی امپورٹر ٹھیک وہ انوائسز اور پیکنگ لسٹ کو چینج کرتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ جی آپ ہمارے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے ڈال دیں. ٹھیک ہے. اور آپ ہمیں اپنی ای میل پہ پیکنگ لسٹ بھیج دیں، انوائس بھیج دیں تو آپ کو آپ کا سامان گھر بیٹھے پہنچ جائے. اور کچھ نہیں، زیادہ تر ایسے ہیں. جی زیادہ تر ایسے ہیں. وہ لوگ سب ایک بندہ جو لاہور میں بیٹھا اس نے اپنی ای میل بھیج دی. بالکل ٹھیک. ای میل میں دیکھنا یہ چاہیے کہ ای میل جو انہوں نے بھیجی ہے اگر تو اس ای میل کے اندر اور ای میل میں انوائسز اور پیکنگ لسٹ میں وہی کچھ ہے جو کہ اس نے ڈکلیئر کیا تو پھر تو شہزاد یوسف جو ہے یہ بھی خود اس کے ساتھ گلٹی ہے. ٹھیک. اور اگر اس میں وہ انوائسز اور وہ پیکنگ لسٹ چیک نہیں کی کیونکہ اس نے اپنی جی ڈی میں لگائی ہے اور اس سے خود بنائی ہو پھر اس صورت میں جو ہے یہ کام محمد انتظار رانا کے ذمہ پڑے گا. پھر کہ اب یہ میٹر کیونکہ اس وقت کورٹ میں چل رہا ہے ہم اس سے فردر کمنٹ نہیں کرتے. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ کورٹ ڈیسائیڈ کرے گی کہ یہ کون اس پہ کتنا گناہگار پایا. نہیں لیکن آپ یہ تو مجھے بتا سکتے ہیں نا اگر آپ مناسب سمجھیں کہ جب آپ کی رانا انتظار کے ساتھ بات ہوتی ہے اور اس پہ جو ڈسکشن یہ ہوتی ہے وہ ہم اپنے ناظرین کو سنوائیں گے بھی، پروگرام میں سنوائیں گے بھی. مجھے یہ بتائیے کہ اس کا موقف کیا تھا جب وہ آپ کے سوالات کا جواب نہیں دے سکا. جب جو آپ نے مجھے بتایا اس نے کہا کہ جی یہ میں نے پیسے لیے ہیں اور اسی مد میں وہ مانا بھی لینے پہ. اور آپ کیا سمجھتے ہیں مزید آگے کیا کرنا چاہیے اس کے اگینسٹ؟ اور پھر آپ نے مجھے غالباً یہ بھی تھوڑا سا انفارم کیا کہ اس کے والد کیا کرتے تھے، بیسیکلی اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اور اب وہ کروڑوں کا اربوں کا مالک ہے. یہ تمام چیزیں تو اس انویسٹیگیشن میں اگلے پروگرام کے لیے ہم رکھیں گے. ٹھیک ہے. اس کے بارے میں جو اس کی فیملی بیک گراؤنڈ کیا تھی، یہ ماضی میں کس جگہ پہ کھڑا تھا، یہ آج کس طرح. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یہ آج کئی ارب روپے کا مالک ہے. بالکل. اس کو پھر نے آج کاٹن مل لگائی ہے، کئی مربع زمین. ٹھیک ہے. پھر رک جائیں، اس کو پھر ہم سرپرائزنگ رکھتے ہیں نیکسٹ پروگرام کے لیے. مجھے صرف اتنا بتا دیجئے کہ آپ نے اسیس کیا کیا کہ وہ واقعتاً رشوت کے طور پہ آگے پیسے دیتا رہا یا رشوت کے نام پہ لے کے کھاتا رہا. لیکن شمسی صاحب یہ کوئی بھی ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا کہ کسی نے جو پیسے رشوت کی مد میں بطور کیے آیا وہ جس کا نام پہ لیے گئے یہاں سے دیے گئے ہیں یا نہیں دیے گئے. ٹھیک ہے. یہ تو وہی جواب دے سکتا ہے جس کا نام پہ لکھے گئے ہیں. ٹھیک ہے. اور جس نے لکھے ہیں کیونکہ یہ میٹر ان دونوں کے درمیان ہے کہ میں نے اگر کہا کہ میں نے فلاں بندے کو یہ پیسے دیے تو وہ وہی بتا سکتا ہے کہ اس نے لیے یا نہیں لیے. لیکن اس نے تو ریٹرن دے دیا نا ان کو بل میں.
یہاں پہ تو انتہا ہے کہ آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ محکمہ کسٹم میں ایک جو افسر جو کوڈ کو چلاتا ہے اس کا نام ہے کلیکٹر. ٹھیک ہے. وہ ایک بہت بڑا افسر ہے جو محکمہ کسٹم میں گریڈ 20 کا افسر ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. کلیکٹر آف کسٹم. ایک افسر ہے جنہیں کہا جاتا ہے ایڈیشنل کلیکٹر. جی بالکل ایڈیشنل کلیکٹر. اگر آپ ان کا بل نمبر دیکھیں 3827 تو اس پہ یہ لکھتے ہیں انہوں نے ایڈیشنل کلیکٹر کو بھی کراچی کے ایڈیشنل کلیکٹر کو رشوت دی 1,25,000. بالکل میں نے دیکھا ADP کراچی. ٹھیک. تو یہ ONO جو ہے یہ اس کو کہا جاتا ہے آرڈر ان اوریجنل. یہ کسی کا سامان پکڑتے ہیں اس کو یہ سیز کرتے ہیں. ٹھیک. سیز کرنے کے بعد اس کے اوپر ایڈجوڈیکیشن ہوتی ہے تو اسے کہا جاتا ہے ONO. ٹھیک. تو یہ انہوں نے ایڈیشنل کلیکٹر کسٹم کا بھی نام جو ہے وہ لکھا ہوا ہے ONO ADP کراچی بل نمبر 3827. اگر آپ دکھا سکیں کو تو بالکل یہ کیمرہ مین نے میرے فوکس کیا ہے جی. ٹھیک. آپ دیکھیے. ٹھیک ہے بالکل. تو یہاں تک جو بات ہے اگر تو کنسنٹ کی بات جیسے میں پھر طارق صاحب کی بات کو لے کے آگے چلوں گا کہ اگر تو اس میں شہزاد یوسف کی کنسنٹ شامل ہے تو ہم صرف رانا محمد انتظار کے اگینسٹ پروگرام نہیں کر رہے. ٹھیک ہے. ہمارا جو پروگرام ہے وہ کرپشن کو بے نقاب کرنے کا وہ بھی ثبوتوں کے ساتھ. بالکل ٹھیک ہے. یہ تو ایک وکٹم ہے نا جی جو سامنے آیا ہے. جی میری اگر آپ سن لیں. جی جی ٹھیک. اس میں اگر شہزاد یوسف گلٹی ہے تو اس کے خلاف بھی کاروائی ہونی چاہیے. اس میں اگر محمد انتظار رانا گلٹی ہے تو اس کے خلاف بھی کاروائی ہونی چاہیے. اور وہ تمام لوگ جن کے نام اس میں لکھے گئے ہیں ٹھیک وہ تمام افسران جو افسران بالا کے لاتے ہیں محکمہ کسٹم کے اور افسران جو دوسرے دیگر افسران ہیں ان کے خلاف بھی کاروائی ہونی چاہیے اگر ان لوگوں نے رشوت وصول. بالکل ٹھیک ہے. اور اگر انہوں نے رشوت وصول نہیں کی تو پھر محمد انتظار رانا کے خلاف محکمہ کسٹم کو بھی کاروائی کرنی. بالکل ٹھیک ہے. ایسے ان کا نام لکھے گئے. بالکل. یہ حکام بالا سے اپیل ہے جی. مجھے بتائیے شہزاد یوسف صاحب پھر میں آخری جو ورشن ہے وہ قانون دان کا لوں گا تاکہ ان کی زیادہ امپورٹنٹ رائے ہے. مجھے بتائیے کہ جب آپ کے ساتھ یہ ظلم ہوا تو آپ نے کن کن اداروں کے دروازے کھٹکھٹائے؟ آپ نے کیا اس کے خلاف کوئی قانونی چارہ جوئی کرنے کی کوشش کی؟ جی میں نے جو ہے نا چیئرمین FBR چیئرمین نائب اور DG FIA اور اس کے علاوہ IG پنجاب صاحب کو درخواستیں دی ہیں اور ابھی ان کی طرف سے کوئی کارروائی شروع نہیں ہوئی. یہ آپ کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو اپلیکیشن کی؟ یہ تقریباً 12 سے 15 دن ہو گئے. ٹھیک ہے. اچھا مجھے بتائیے کہ اس شخص نے جو شہزاد یوسف جو ہے جو ایک بہت بڑا کاروباری تھا جو آج 50,000 کی ملازمت کر رہا ہے جو کہ لوگوں کو اتنی تنخواہ پہ رکھا کرتا تھا, تو مجھے بتائیے کہ نیب کا بھی دروازہ کھٹکھٹا چکا, چیئرمین FBR کا بھی دروازہ کھٹکھٹا چکا, دیگر اداروں کا جس کا انہوں نے نام لیا ان میں بھی جا چکا اور ابھی تک کوئی کاروائی عمل میں نہیں آئی, کیونکہ شاید اس میں کسی کا مفاد نہیں ہے, صرف پاکستان کا مفاد ہے, کیونکہ پاکستان کے قومی خزانے کو نقصان پہنچایا گیا ہے اور اس کلیئرنگ ایجنٹ نے پہنچایا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, جس طرح یہ شہزاد صاحب فرما رہے ہیں نا کہ جناب انہوں نے سے یہ پیسے چارج کرتا رہا, ان کو پراپر بل بھیجتا رہا, ان کو ایٹ لیٹر سٹیج کیوں یہ بات یاد آئی؟ انہوں نے 3 سال اس بندے کے ابھی جو بتا رہے ہیں اس وقت یاد آئی نا جب 2 کنٹینر پکڑے گئے. سر میں وہی بات کر رہا ہوں نا کہ ایک بندہ ایک کلیئرنگ ایجنٹ ہے, وہ کام کر رہا ہے, آپ کے ساتھ 2 نمبری کھیل رہا ہے, آپ کو ریگولر بل بھیج رہا ہے, آپ اس کو پیمنٹ کر رہے ہیں, تھرو اکاؤنٹ پیمنٹ کرتے جا رہے ہیں, 1 بل 2 بل 4 بل 1 ایئر 2 ایئر 3 ایئر, آپ اتنا سب کنٹینیو کام کرتے ہیں. جب آپ کے ڈسپیوٹ رائز ہوتے ہیں تو نہیں ایک چیپٹر کھول لیتے ہیں. سب سے امپورٹنٹ کوشچن اس کے اندر یہ ہے, ذمہ داران جو بھی ہے, بات سب کی بات سے ایگری کرتا ہوں, تو جو بھی رسپانسیبل ہے, کوئی کلیئرنگ ایجنٹ ہو, کوئی پرائیویٹ پرسن ہو یا کوئی دوسرا ہو یا تھرڈ ہو, اس کے خلاف آپ کا پوائنٹ بھی ہے نا بے نقاب کرنا ہے. بالکل سب کو بے نقاب ہونا چاہیے. تو ایک بندہ 3 سال تک خاموشی سے ایک رشوت دیتا رہتا ہے, ایٹ لیٹر سٹیج اس کو یاد آتی ہے کہ یہ رشوت میں نے دی ہے, یہ غلط گئی ہے, اور اس کو الٹیمیٹلی جب وہ پکڑی گئی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک وہ رشوت کا بازار پکڑا نہیں گیا اس وقت تک ان کی خاموشی بھی, ابھی جب عدالت میں معاملہ میرا سماتا اس پر فردر کمنٹ نہیں کروں گا, لیکن ان کا 3 سال کا جو خاموشی کا پیریڈ ہے اس کی مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیوں 3 سال کا ایسا خاموش رہے. ٹھیک ہے, پوچھ لیں ان سے آپ 3 سال کیوں خاموش رہے؟ سر وہ ہمیں جو ہے تھریٹس کرتا رہا کہ جو ہے نا اگر کوئی ایسا کام کیا تو جو ہے نا تمہارے خلاف کاروائی کریں گے, قتل کروا دوں گا, آپ کو میں دھمکیاں دیتا رہا, کبھی کسی سے کبھی کسی سے. اچھا, آپ کو قتل کروانے کی دھمکیاں دی؟ وہ ہم خوفزدہ تھے
ٹھیک, تو کوئی کاروائی نہ کروا دے. ٹھیک ہے. پھر جو ہے نا یہ میں نے پھر اپلیکیشن دی اس کے بعد, پھر اس کے بعد اس کی کاروائی اور زیادہ بڑھ گئی. ٹھیک. اچھا نہیں, مجھے صرف اتنا بتائیں کہ اس نے اپلیکیشن جب دی ہیں تو ان اداروں کو حرکت میں آنا چاہیے کہ نہیں؟ سر وہ اپلیکیشن آپ دیکھیں نا کہ ایک بندہ کنٹینیو بزنس بھی کر رہا ہے نا, ایک بندہ سب فار ایگزامپل وہ تھریٹ بھی کر رہا ہے, آپ کو تھریٹلی بزنس بھی کروا رہا ہے, آپ اس کا بزنس ڈسکلیکٹ کر دیں. ٹھیک, آپ نہ بزنس کریں اس کے ساتھ. ٹھیک ہے. اب اپلیکیشن ہے لیٹر سٹیج پہ. اب یہ اپلیکیشن آپ کو کنسرن ڈپارٹمنٹ سے جو بتا رہا ہے, چیئرمین نیب ہے, ایف بی آر ہے, یا جو بھی کنسرن ڈپارٹمنٹس ہیں, سب کے پاس پینڈنگ ہے. لیکن اس پہ تو کاروائی ہونی چاہیے نا, یہ جو ڈکلیئرڈ رشوت ہے. میں کہتا ہوں ڈکلیئرڈ رشوت جو بھی کلیئرنگ ایجنٹ کر رہا ہے اس کے خلاف بالکل قانون کے مطابق کاروائی ہونی چاہیے. ان کے کنسرن ڈپارٹمنٹس کو کاروائی کرنی چاہیے اور ان کے لائسنس بھی فوراً ختم کینسل کرنے چاہیے, تاکہ یہ رشوت کا جو بازار ریٹن فارم میں شروع ہوا ہے یہ کنڈیمنیبل ہے اور یہ قابل جرم ہے اور اس کو فوراً کاروائی ہونی چاہیے. ٹھیک. اچھا بٹ صاحب, آپ نے طارق صاحب کی گفتگو سنی ہے, آپ مزید کچھ انفارمیشن اس بارے میں شیئر کرنا چاہیں پروگرام میں؟ جی شمشید صاحب, میں ایک بار پھر طارق صاحب کی جو باتیں ہیں میں ان کے ساتھ ایگری کرتا ہوں. جو باتیں وہ کہہ رہے ہیں وہ بمطابق قانون بالکل درست کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن کیونکہ اس معاملے کو انہوں نے ابھی وہ اتنی حد تک دیکھ رہے ہیں جو ان کے سامنے ایویڈنس موجود ہے, انہوں نے اس پہ کوئی چیز نہیں دیکھی, زیادہ اس پہ نہیں بتا سکتے. میں اس بات کا جو انہوں نے بات کی میں اس کا جواب دیتا ہوں. یہ جو بندہ بیٹھا شہزاد یوسف, اس بندے کے جب یہ کنٹینر پکڑیں گے, یہ 2015 سے لے کے آج تک اس کا محمد انتظار رانا کے ساتھ فردر کوئی بزنس نہیں ہوا. ہاں, اس کے بعد نہیں ہوا. ٹھیک. پہلے اس نے ایف آئی آر بک کیا, اس کے بعد اس نے سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کیا کہ میرا جو سامان ہے یہ خواہ پکڑا گیا ہے, میرا سامان لیگل امپورٹ ہے, مجھے میرا سامان جب وہ دیا جائے. جس پہ سندھ ہائی کورٹ نے اس کے حق میں فیصلہ جاری کیا کہ یہ بندہ اپنی جو کسٹم ڈیوٹی ادا کرے اور کسٹم ڈیوٹی ادا کر کے تو یہ اپنا سامان جو ہے وہ لے جائے. ٹھیک ہے. لیکن لوگوں کے پیسے موجود تھے محمد انتظار رانا کے پاس. یہ ساری جھگڑے اور بلوں کے یہ جو چکر ہے یہ تبھی شروع ہوئے جب اس نے انہیں یہ کہا کہ جی میرے پیسے آپ کے پاس موجود ہیں. ٹھیک. سندھ ہائی کورٹ کا آرڈر آ گیا, آپ اس آرڈر پہ امپلیمنٹ کروائیں اور میری ڈیوٹی جمع کروا کے میرے کنٹینر میرے والے کریں. ٹھیک ہے. اسے لال کے چکر میں جو ہوتے یہ وقت گزرتا گیا اور نوبت یہ آ گئی کہ اس بندے نے سڑک پہ آنے کے بعد جب اس کے بعد کچھ نہیں رہا تھا تو اس نے آگے قانون کا سہارا لینے کا سوچا, کیونکہ اس کے بعد اب کوئی تھا ہی نہیں. اس لیے اس نے اب قانون کا راستہ اختیار کیا. ویسے طارق صاحب کی بات ہے, میں اسے 100% ایگری کرتا ہوں. اگر کوئی بندہ اپنے جرم پہ پردہ ڈال لے, خاموش رہے اور وہ اس کے بعد نہ کہے کہ میرے ساتھ یہ جرم ہوا, تو وہ کسی جرم کا ساتھی ہے. میں ایگری کرتا ہوں طارق صاحب کی اس بات سے کہ اتنی دیر خاموش کیوں رہا, لیکن اس کی جو میری انویسٹیگیشن کے مطابق ہے وہ یہ وجہ تھی کہ یہ خاموش رہا اپنے کنٹینر لینے کے لیے کہ میرے کنٹینر کورٹ کے آرڈر کی وجہ سے مل جائیں. ٹھیک ہے. اس کی صورت میں یہ آخری اسٹیپ آیا جب اس نے کہا کہ جی میری پیمنٹ آپ کے پاس پڑی ہے, تو اس نے پیمنٹ کو کلیئر کر دیا کہ جناب پیمنٹ نہیں ہے, وہ تو فلانی رشوت دے دی, فلانی دے دی. ٹھیک. یعنی جب اس نے حساب مانگا کہ میرا پیسہ آپ کے پاس موجود ہے اور ایکسٹرا موجود ہے, تو اس نے یہ رشوت کی مد میں دیا گیا پیسہ ڈکلیئر کر کے اس کے پیسے ہضم کرنے کی کوشش کی. شمشید صاحب, پہلی بات یہ ہے کہ ہم لوگ تھوڑا سا اپنے پوائنٹ کی طرف آ جائیں. جس کرپشن کو ہم بے نقاب کر رہے ہیں, ہم جناب یوسف کے لیے نہیں پروگرام کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. کرپشن کو بے نقاب کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ جو ایویڈنس آپ کے پاس موجود ہے, بالکل ٹھیک ہے. میں ان میں سے کچھ ایویڈنس آپ اگر دیکھیں تو آپ یہ بل نمبر دیکھیں. اس بل کا نمبر ہے 3405. ٹھیک. یہ ایمان ٹریڈر کے نام پہ ہے. جی نیکسٹ بل جو ہے ایمان ٹریڈر جو کمپنی ہے, یہ اس کمپنی کا مالک محمد انتظار رانا اور اس کے ساتھی. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح ایک اور کمپنی ہے جس کا نام ہے راجپوت انٹرپرائزز. ٹھیک ہے. جو کہ میں نے اپنے ثبوتوں میں پکڑے ہیں, وہ ہے راجپوت انٹرپرائزز. راجپوت انٹرپرائزز کا جو مالک ہے اس کا نام ہے زہیب الرحمان. ٹھیک ہے. زہیب الرحمان محمد انتظار رانا کے پاس بطور مینیجر کام کر رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ جو بل ہے یہ صرف ہم اس لیے نہیں کہ یہ جو خاموش رہا, بلکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہمارے پاس ایویڈنس موجود, اگر یہ بندہ شامل ہے محمد انتظار رانا تو اسے ملنی چاہیے, اور ہر وہ بندہ جس نے اس کرپشن میں اپنا حصہ ڈالا ہے اسے ملنی چاہیے. اچھا بٹ صاحب, چونکہ پروگرام کا وقت بالکل پروڈیوسر صاحب کہہ رہے ہیں ختم ہونے کو ہے, تو چونکہ سٹوری ہماری جاری ہے, تو میں چاہوں گا کہ پروگرام کے اختتام سے پہلے, آج کے پروگرام کے اختتام سے پہلے, میں
तारड़ साहब के पास जाऊं। तारड़ साहब, आप आपने गुफ्तगू सुनी है, अब जरा बताइए कि इस पे आपका क्या ख्याल है? सर बेसिकली होता क्या है कि जब ये FIRs होती है ना, मैटर अंडर इन्वेस्टिगेशन है। ठीक है। अब इन्वेस्टिगेशन वाले इस बात को बताएंगे कि उनका रोल क्या है, अल्टीमेटली डिसीजन इसका कोर्ट करेगी, क्योंकि FIR जब हो जाती है हर बंदा कहता है मैं बेगुनाह हूं। तो मैं समझता हूं बेगुनाही अगर साबित करनी है तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास ये अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाए। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आफ्टर हियरिंग ऑल द कंसर्न्ड पार्टीज उसके बाद अपनी एक ओपिनियन देगा, दैट इज नॉट बाइंडिंग ऑन कोर्ट। आफ्टर दैट कोर्ट में जब जाएगी, कोर्ट आफ्टर रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस देन डिसाइड करेगी हु इज गिल्टी, क्योंकि रिकॉर्ड से हटके बातें हैं, इस वजह से फाइनल ओपिनियन उस पर नहीं दी जा सकती। बहुत शुक्रिया जनाब तारड़ साहब। जनाब AK भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद थे और विक्टिम शहजाद यूसुफ साहब मौजूद थे। नाज़रीन, इस प्रोग्राम का मकसद हमारी हमदर्दी तो यकीनन शहजाद यूसुफ के साथ है, क्योंकि इसके साथ जुल्म हुआ है, इसको लूटा गया है, इसके साथ बहुत बड़ा जो है सान्या पेश आया है कि जो कारोबारी था वो किसी के यहां मुलाजमत कर रहा है। लेकिन इस प्रोग्राम का बेनकाब का मकसद सिर्फ इतना नहीं है, इसका मकसद पाकिस्तान में और पाकिस्तान के खजाने के साथ की गई करप्शन को बेनकाब करना है, जो कि हम कर रहे हैं। और जब तक सांस बाकी है, बेनकाब प्रोग्राम के साथ AK भट्ट और जवाद शमसी मिलके इस करप्शन को बेनकाब करते रहेंगे। लेकिन आज के प्रोग्राम के इख्तिताम से पहले मैं आपकी नजर एक शेयर करता हूं कि अब तो आईने में चेहरा नहीं देखा जाता, जो सिचुएशन है इस वक्त, कि अब तो आईने में चेहरा नहीं देखा जाता, मुझसे अब अपना तमाशा नहीं देखा जाता। और साथ साथ मुझे वो सागर का शेर भी तारड़ साहब आप सबकी नजर, कि जिस दौर में लुट जाए फकीरों की कमाई, उस दौर के सुल्तान से कोई भूल हुई है। ये हम सबको मिलकर सोचना है और करप्शन को पाकिस्तान से जड़ से उखाड़ने तक बेनकाब प्रोग्राम जारी रहेगा। जवाद शमसी और AK भट्ट को आज के प्रोग्राम में इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।